अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है आज पूरी दुनिया में, और पूरी कौम को इस बात की मुबारकबाद कि ईरान और अमेरिका का जो मुआहिदा है, अमन मुआहिदा, वो होने जा रहा है। और इस पर दोनों पार्टियों ने तस्दीक भी कर दी है और 19 जून का टाइम रखा गया है। 19 जून को दोनों जो है उस पर दस्तखत करेंगे। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, कैसे ये मुआहिदा हुआ, इसके नुकात क्या हैं, TORs क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नाज़िम मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो बहुत मुबारकबाद। सर कैसे हुआ ये मुआहिदा, क्या क्या चीज़ें तय पाई, कैसे जो है वो अब चीज़ें आगे चलेंगी? जिस तरह आपने अपने इंट्रो में मुबारकबाद दी है, वाकई ना सिर्फ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो, बल्कि आलमी दुनिया मुबारकबाद की मुस्तक है, जिसने इस मुश्किल की घड़ी में सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा किया। हर तरफ से कोशिश की गई कि ये किसी तरीके से अमन माहदा हो जाए। ये क्रेडिट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में, जंगी हालात में, जबकि दुनिया का कोई मुल्क रेलिवेंट नहीं था, पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया था कि मैं अमन की कोशिश करता हूँ। और वही अमन की कोशिशें आज रंग ले आई हैं और मादा तकरीबन फाइनल हो गया। सिर्फ उसके साइनिंग सेरेमनी रहती है, वो आज या कल तक वो भी पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान ने दुनिया को अमन दिया है। आप हिसाब लगाएं कि जिस तरह ईरान इसराइल पर, सऊदी अरब पर, कतर पर, UAE पर, कुवैत पर, आधी दुनिया में जंग लगी हुई थी, पाकिस्तान दुनिया को तीसरी आलमी जंग से वापस लेकर आया है और अमन दिया है। और जंग की तबाहकारी और भूख अफलास से पाकिस्तान ने दुनिया को बचाया है। महंगाई किस हद तक बढ़ गई थी, हाँ जी, पेट्रोल की कीमतें और एनर्जी क्राइसिस इतना हो गया था। हाँ, और ये जो अमन माहदा हुआ है ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। अमेरिका ने पहले अपने मकासद के लिए इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर जंग मसलत कर दी। जब जंग से वो नहीं बन सका तो आर्जी तौर पर जंग बंदी की गई। इस दौरान फिर दूसरे मरले पे अमेरिका ने धमकियां देना शुरू कर दी, तो एक दो दफ़ा शुलिया भी चलाई। जब वो धमकियों से भी काम ना बन सका, ईरान ना माना, फिर उसने सिफारिशें करनी शुरू कर दी दुनिया के मालिक से ईरान को। जब सिफारिशों से भी नाकाम बन सका तो मिन्नत तरलों पे आ गया ट्रंप कि मुझे खुदा के वास्ते मेरे साथ कर लो। जब मिन्नत तरलों से भी नाकाम बन सका तो लिटरली ट्रंप को ईरान के पाँव में पड़ना पड़ा है। अच्छा, फिर जाके ये अमन मादा हुआ है। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। ईरानी कौम ने साबित कर दिया है, बल्कि दुश्मन अपने मुंह से बोले, ट्रंप अपने मुंह से बोल रहा था कि ये बहुत मंतकी किस्म की बड़ी रियलिस्टिक लीडरशिप है ईरान की, जिसने ना कुछ चने चबवा दिए अमेरिका को। तो ये पाकिस्तान की, दुनिया की सबकी कामयाबी है और ये क्रेडिट कभी भी पाकिस्तान से नहीं लिया जा सकेगा। दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ कि इस डील का जो बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान ने, सारी बात है, वो सारा किया था। बिल्कुल। और इसके जो डील के जो गारंटर हैं, मैं आपको बता दूं, अब बोलते मैं पहले आपको ये बताऊं कि इस डील के दो हिस्से हैं। अच्छा, दो हिस्से हैं। हाँ, ओके। और दोनों तहरीरी हैं। एक डील का हिस्सा पब्लिक किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक को दिया जाएगा, और दूसरा जो डील का हिस्सा वो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा। ओके, जिससे लिफाफा बंद नहीं होता, वो हमेशा लिफाफा बंद रहेगा। और जो इसके गारंटर हैं वो चीन, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की हैं। ओके, ये 6 दुनिया की आलमी मुल्क, हाँ, ये इसके गारंटर हैं और ये इस पर कायम रहेंगे। अच्छा, असल जो था इसके अंदर जो मुतालबात थे ईरान के, मतलब कि हमारे एसेट्स फ्रीज किए जाएं, और दूसरी तरफ अमेरिका का बड़ा मुतालबा था यूरेनियम के हवाले से कि उसको जो है वो हमें दिया जाए, तो इन पे क्या बना? हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि इस डील का जो मेन हिस्सा था, मेन किरदार था, इवन जो एक मसवदा तैयार हुआ था वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के ज़रिए वो सारी सफारतकारी हुई। आखिर में जाके कतर इस मरहले में शामिल हुआ। वो खलीजी ममालिक के मामला तय करने के लिए कतरी हुकाम रोज़ जाते थे ईरान और रोज़ आते थे, वो भी मामला तय हो गया। जब तक आपने कहा कि पाबंदियाँ और ये वो जो क्या चीज़ें जुजियात क्या है, हाँ जी, मैं आपको बताऊं तो ये विन विन पोजीशन है ईरान के लिए। अच्छा, ईरान एक विनर के तौर पर दुनिया में उभरा है, एक ताकतवर मुल्क के तौर पर इस खित्ते में उभरा है, और अमेरिका और इसराइल लूज़र हैं। मैंने जिस तरह कहा कि पौम पढ़ के उसने वो ये सारी जंग बंदी करवाई है। इसमें मैं आपको हैरानगी होगी सुन के कि जो यूरेनियम का इशू उठाया जा रहा है ना,
یہ جو معاہدہ ہے ایک جو آف دی ریکارڈ معاہدہ آ گیا, ایران اب بھی یورینیم افزودہ کرے گا, انریچمنٹ کرے گا نان ملٹری مقاصد کے لیے, وہ انرجی معاملات کے لیے وہ بہت نچلی سطح تک, یعنی انڈسٹری کے لیے اور اپنی میڈیکل اور ریسرچ کے اس کے لیے یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے وہ جاری رہے گی, لیکن بہت لو لیول تک. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران پر سے تمام تجارتی پابندیاں ختم ہو گئی. اوکے ٹھیک ہے, بہت بڑی. ہاں, ایران جو اپنا تیل بہت سستے داموں بیچتا تھا, اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل ریٹ پر وہ تیل بیچے گا. اوکے. اور ایران کو کیا فائدہ ہوا ہے دیکھیں لوزر اور ونر کی. ایران کے 25 سے 30 بلین ڈالر دنیا کے مسلم ممالک میں منجمد ہیں, اس میں سے 12 ارب ڈالر وہ ایران کو پے کیے جائیں گے فوری طور پر, یہ ایک مہینے کے اندر اندر, اور اس میں سے 3 بلین ڈالر دبئی نے دے بھی دیا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. اور باقی کا جو 12 بلین کے علاوہ 25 بلین ہے جو باقی کے ہوں گے, وہ 90 ڈیز کے بعد ان کا ریکوری کا بھی کچھ سلسلہ ہوگا, اسی لیے قطری کام وہ بار بار ادھر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں دوسری طرف آپ کے آؤں گا, اس کا میں بتاؤں گا کہ اسرائیل, اب وہ کہاں کھڑا ہے؟ بیسیکلی معاہدہ تو امریکہ اور اس کا ہو رہا ہے نا, تو اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ اور لبنان کا جو صورت اسرائیل جیسے میں نے کہا کہ لوزر ہو گیا ہے, اور نتن یاہو اس ٹائم دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے, وہ اس امن معاہدے کو قبول نہیں کر رہا, باوجود اس کے کہ اس نے یہ معاہدے کے دنوں میں وہ لبنان پر پھر حملے کیے, جس پر ٹرمپ نے آفیشلی طور پر اس کو سنپ کیا اور شٹ اپ کال دی. اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں, اب امریکہ اور ایران کے وہ پہلے جیسے تعلقات نہیں ہیں جن کے درمیان سے سوئی نہیں گزرتی تھی, یعنی اسرائیل اور امریکہ کا, یا ان کے وہ تعلقات سفارتی وہ اب پہلے جیسے نہیں ہے, ختم ہو گئے, دراڑ پڑ گئی ہے. نتن یاہو اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اگر تو لبنان پہ حملہ نہ ہوا تو پھر تو سمجھا جائے گا کہ اسرائیل باؤنڈ ہو گیا. اگر اس نے لبنان پر حملہ کیا تو وہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہوگی, کیونکہ اس نے دل سے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا. وہ لبنان کے اندر جا کے گھس گیا ہوا ہے, اس نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا, اور امن معاہدے میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل وہاں سے وڈرا کرے گا, واپس جائے گا اپنی اصل ٹیریٹری میں. تو ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے, یہ اس کا منطقی انجام یہ پہنچا ہے کہ ایران جیت گیا ہے, اور جو دو عالمی طاقتیں تھیں وہ ہار گئی ہیں. دنیا منہ دیکھ رہی ہے, اور ستائش ہے ایران کی کہ اس نے اپنے ایک جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے دفاع کیا, اور اس کے پاس کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس کے پاس زمینی فوج بھی نہیں, اس کے پاس فضائی فوج بھی نہیں, صرف اس نے اللہ پہ تقویٰ کیا, اور اس مقام پہ ہے کہ وہ دنیا کو حیران و پریشان کر کے چلا گیا. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب تک کی جو تازہ اطلاعات ہیں وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے امریکہ نے کیا ہے, میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں ایسی کیوں سپورٹ کروں گا. لیکن اس پر انٹرنیشنل پریشر ہے, خاص کر کے رشیا کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق ہے, رشیا بھی اس ڈیل میں شامل ہے. شاید 2-4 ملک اور مل کے اسرائیل کو سمجھا سکیں کہ آپ امن سے چلیں, تو کیونکہ دنیا میں بہت نہیں, اگر کوئی اسرائیل ایسی حرکت کرے گا تو ٹرمپ پھر امریکہ چپ رہے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکن کی ساری لابی ہی یہودیوں کی ہے, اور اس کا زیادہ تر یہ ہوگا کہ اگلے مرحلے میں جب یہ میچور ہو جائے گا معاہدہ, تو اس کو پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا جا سکتا ہے, امکان ہے. وہاں سے اس کی اپروول ہوگی, اور پھر وہ عالمی سطح پر باؤنڈ ہو جائے گا اسرائیل کہ اب اس نے اس امن معاہدے کے تحت چلنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. ہاں, 19 مارچ سے اس کی ٹیکنیکلٹیز طے کرنے کے لیے وہ 60 دنوں کی مدت شروع ہو رہی ہے. اچھا, 19 مارچ. ان 60 دنوں میں چائنا 19 مارچ یا 19 جون 19 جون سے وہ 60 دنوں کی مدت شروع ہو رہی ہے, جس میں رشیا, چین, پاکستان, سعودی عرب, قطر اور ترکیہ مل کر جو اس معاہدے کی اگلی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ طے کریں گے.
ٹھیک ہے. وہ 60 دن 19 جون سے شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران. اور پھر بھی تو کون کون جائے گا وہاں پہ معاہدے کی سائننگ؟ معاہدے کے لیے ابھی 2 طرح کی شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیدہ ممالک کے سرکردہ رہنماؤں کو بلایا جائے, ادھر سے ٹرمپ بھی آئیں. ایرانی قیادت کے تھوڑے سے تحفظات ہیں, وہ کسی ایسے مقام پر نہیں جانا چاہتے جہاں وہ اپنے آپ کو ایزی نہیں سمجھتے. تو دوسری یہ ایک آپشن دی گئی ہے کہ اس کو ڈیجیٹلی سائن کر لیں. دنیا میں اب ترقی کر گئی آئی ٹی کی, تو ایک ایسی ایپ ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل سائننگ سرمنی ہو سکتی ہے. ٹرمپ تو آ سکتا ہے, پاکستان بھی جا سکتا ہے, دوسرے ممالک کے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ڈیجیٹلی سائن ہونے سے بھی کوئی معاملہ چل سکتا ہے. لیکن یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے نا کہ معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ریڈی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب پھر کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. اب تو طے ہو گیا ہے. اب تو صرف سائننگ, وہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ سفارتی ٹیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے جب یہ بارگیننگ ہو رہی تھی, معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ایون ایک دفعہ تو معاہدہ لکھا بھی گیا ہوا تھا, اس نے ایران پر حملہ کر دیا تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ حملہ. تو ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے, پریشر کے نیچے لانے کے لیے کہ میں مار دوں گا, یہ نہ کیا تو وہ نہ کیا. لیکن یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ نہیں چل سکے. لیکن ایران نے اپنی شرائط پر معاہدہ کیا ہے اور اپنی شرائط پر ہی اس نے یہ امن کی طرف بڑھا ہے. وہ جھکا نہیں ہے, وہ بھیکا نہیں ہے, وہ اپنی شرائط پہ قائم رہا ہے. اور اب جیسے ہی امن معاہدے کا اعلان ہوا ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ایک دم سے نیچے گر گئی ہیں. ہاتھ جوڑ کے پاکستانی حکام سے درخواست ہے, خدا کے واسطے 150 روپیہ لیٹر فوری طور پر پٹرول سستا کیا جائے, جو جنگ کی وجہ سے بڑھایا تھا. ٹھیک ہے, عوام کی کمر ٹوٹ نہیں چکی ہوئی, ٹوٹ کے جھک گئی ہوئی ہے. تو اس پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے اتنی مہنگائی غربت بےروزگاری بڑھ گئی ہے کہ جس میں عام انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اس لیے فوری طور پر 150 روپیہ لیٹر کم کیا جائے. اچھا سر, یہ بتائیے گا اسٹیٹ آف ہرمز کا کیا اسٹیٹس ہوگا, کیونکہ اس پہ بھی کافی زیادہ, کیونکہ بلاکیج اب ایران کی طرف سے بھی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی. اب جب بلاکیج ہٹے گی تو کیا وہ جو ٹول والا ایشو چل رہا تھا کہ ٹول لیا جائے گا, یہ کیا ہوگا پھر؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اور بڑا دلچسپ اس کا جواب ہے. اچھا, جو امن معاہدہ طے ہوا ہے اس میں اسٹیٹ آف ہرمز پر ایران کا کنٹرول منظور کر لیا گیا ہے, قبول کر لیا گیا ہے. اچھا, اب اسٹیٹ آف ہرمز, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر جو مطالبہ ہے وہ ایران کا ہی پورا ہوگا. ایران کے قبول ہو, اور تحریری مادے میں شامل ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے. اب ایران اور عمان مل کر اس کو ہینڈل کریں گے کس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹول ٹیکس ہے وہ ٹول ٹیکس جو خلیجی ممالک ہے جن کا پٹرول نکل کے جاتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. باہمی رضامندی ہے اس پر. امریکہ کو, ٹرمپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیتے جائیں, بٹ اب ہم تو یہی کہیں گے کہ وہاں پر ٹول فری ہے, اب کوئی نہیں آنا جانا. تو اس کے ساتھ میں اب یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس کا نام چینج کر دیا. اچھا, اسٹیٹ آف ہرمز کا نام چینج نہیں, اسٹیٹ آف ہرمز کا جو ٹیکس لیتا ہے ٹول ٹیکس, اس کا نام چینج کر دیا. اس کا نام میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں جی آلودگی بڑی پھیلتی ہے, تو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے نام پر کہ یہ جو جہاز گودوں سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے فیس ہے, وہ اس نام سے فیس لیں گے. یہ بھی ہمارا پروگرام اس کو بریک کر رہا ہے. وہ ٹول ٹیکس کا نام بھی چینج کر دیا, تو فیس کے نام پر سارے پیسے دیں گے. انوائرمنٹ فی ہوگی. ہاں, انوائرمنٹ پروٹیکشن فیس ہوگی کہ آپ کی وجہ سے یہاں آلودگی پھیلتی ہے. تو اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے, اندر سے ایران اور باہر سے عمان ہے, وہ اس کو کنٹرول کریں گے. اور خلیجی ممالک تیار ہیں اس پر ٹول ٹیکس دینے کے لیے. وہ اب ایران ڈبل ٹرپل کمائی کرے گا, ٹول ٹیکس سے بھی کرے گا, جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی اس کو مل گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پیسوں کا آنا جانا شروع ہو گیا, انٹرنیشنل ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے, اور تجارتی پابندیاں بھی اس پر ختم ہو گئی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ.